ग्रुप का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जबरदस्त मैच हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 का वो मैच जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग एक फॉर्म में नजर आती है। 9 रन के एवरेज से इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है। 181 रन बनाने हैं और एग्जैक्टली 9 रन की एवरेज चाहिए। और आज की इब्तिदा वो इब्तिदा है जो शायद तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी। पहले 6 ओवर में 65 रन और उसके बाद शर्जील आउट हुए, मगर अब भी बहुत दिलचस्प मैच है जो कि इस वक्त जारी है मोहाली में, जहां पर पाकिस्तान के जीतने के इस वक्त तक बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और लगता यह है कि हो सकता है कि वो हो जाए जिसकी तवक्के नहीं है, लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट का खेल है जिसमें कि अब तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की बैटिंग छाई हुई है। बिल्कुल अभी तक मैच अंडर कंट्रोल है। जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैच की तरफ हम जरूर वापस आएंगे। आज के प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा हमने इस इंतहाई अहम मैच के लिए मुख्तस किया है और जरूर हम आपको इस बारे में मुसलसल बताते रहेंगे। हमारी आज की पहली अहम खबर है वो तिजारती पॉलिसी जिसका तवील अरसे से इंतजार था। हुकूमत ने आज 3 सालाना स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो अहदाफ मुकर्रर करना चाहता है अपनी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, अपनी पूरी तिजारत के हवाले से, उसके तहत अब बताया गया है कि सन 2018 तक हमारी एक्सपोर्ट्स को 35 अरब डॉलर तक बनाया जाएगा। पिछले साल पाकिस्तान ने लगभग 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। गोया के अगले 3 साल के दौरान तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए की एक्सपोर्ट बढ़ाने का पाकिस्तान ने अज़म का इजहार किया है। अज़म ज़रूर है, ये एक ज़रूर ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन क्यों और कैसे होगी ये ज़ाहिर है कि बहुत अहम सवालात हैं जो कि पूछे जाएंगे, जिसका ऐलान आज वज़ीर कॉमर्स, वज़ीर तिजारत जनाब खुर्रम दस्तगीर ने किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अशिया की सनतों को मशीनरी की दरामद पर कुल सरमायाकारी की 20% सपोर्ट फराहम की जाएगी। घरेलू अशिया की सनतों को अपग्रेडेशन के लिए मार्कअप पर 50% छूट दी जाएगी। लेदर, फार्मास्यूटिकल, फिशरीज की एक्सपोर्ट पर 50 लाख रुपए की सपोर्ट भी फराहम की जाएगी। मुख्तलिफ एग्जीबिशंस और वफूद के जरिए नई तिजारती मंडियों को तलाश करने के इक़दाम किए जाएंगे। अफ्रीका, आसियान, लैटिन अमेरिका तक रसाई के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान करेगी। और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग करने का भी अज़म का इजहार किया। आज वफाकी वज़ीर तिजारत जनाब खुर्रम दस्तगीर ने इस पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के 4 अहम सुतून हैं जो उन्होंने बताए। इस ट्रेड पॉलिसी का वो ये है कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उनमें तनव्वो, डाइवर्सिटी लेकर नहीं आते तो हम डिपेंडेंट रहेंगे कि अगर सिर्फ हम, चूंकि टेक्सटाइल के ऊपर अभी भी 50% ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, तो जब कॉटन की प्राइस गिरती है तो हमारी पूरी एक्सपोर्ट जो है वो चैलेंज में आ जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी भी और सोफिस्टिकेशन भी, कि जो प्रोडक्ट्स हम कॉटन से बना भी रहे हैं वो भी पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हाई वैल्यू की तरफ आए। अगला जो है जिसका जिक्र हो भी चुका है वो मार्केट एक्सेस है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग है और ट्रेड फैसिलिटेशन है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है, उसके टारगेट है कि अगले 3 साल में यानी कि सन 2018 तक हमारी एक्सपोर्ट्स 35 बिलियन डॉलर, 35 अरब डॉलर तक हो जाए, जो कि अभी फिलहाल 24 अरब डॉलर तक खड़ी है। पाकिस्तान जितनी साइज का मुल्क है, 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क, जौहरी ताकत, मगर उसकी एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट जो है, उसको अगर आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये 24 अरब डॉलर का मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको दुनिया की कंपनीज़ को ही आप देख लें, बड़े मुल्कों को नहीं। दुनिया की कई ऐसी मशहूर कंपनीज हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स इस वक्त, जिनका सालाना रेवेन्यू जो है वो कई गुना ज़्यादा है पाकिस्तान की पूरे साल की एक्सपोर्ट से। सिर्फ अमेरिका की जो रिटेल स्टोर है यानी कि वॉलमार्ट, उसकी सालाना फरोख्त, उसकी सेल्स जो हैं वो 485 अरब डॉलर होती हैं। सैमसंग कंपनी जो साउथ कोरिया की है, उसका सालाना इनकम जो है वो 305 अरब डॉलर होता है। आईफोन और आई वॉच बनाने वाली एप्पल की सालाना फरोख्त अब गुज़िश्ता साल 234 अरब डॉलर थी। फ्रांस की पेट्रोलियम
مصنوعات والی بنانے والی کمپنی ٹوٹل کا ریونیو $212 ارب ہے. امریکہ کی ایچ پی کمپنی سالانہ $100 ارب کی مصنوعات فروخت کرتی ہے. ایک کمپنی جو ہے وہ سینکڑوں ارب ڈالر کی کمپنیز ہیں جو کہ سینکڑوں ارب ڈالر کی فروخت کرتی ہیں, ایکسپورٹس کرتی ہے. یہ پورا ملک ہے جو کل ملا کے $24 ارب کی ایکسپورٹس کرتا ہے. یقینی طور پہ یہ بہت ہی فکر کی بات ہے, اور یہ ایک یہی وجہ ہے کہ پاکستان انتہائی ترقی پذیر ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کی بھی ٹیبل پہ کہیں نیچے. یہ جو ایکسپورٹ پالیسی ہے اس کے مختلف نکات پہ بات کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب خالد طواب نے, جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. بہت بہت شکریہ طواب صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹریڈ پالیسی آج اناؤنس ہوئی ہے, بڑے عرصے سے ایک تو اس پہ کام ہو رہا تھا, پھر پتہ نہیں یہ رکی ہوئی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ ہر سال ہم $3 ارب کی اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے $24 ارب سے 2018 تک $35 ارب تک لے جا سکتے ہیں؟ ہم میں سکت ہے. میرے خیال ہے جی جو موجودہ حالات ہیں اس میں قطعی طور پر یہ حذف ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے. اس کی دو بڑی بیسک وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہماری جو پاکستان کی معیشت کی ایکسپورٹ کی بیک بون ہے وہ ہے کاٹن, اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہماری جو کاٹن پروڈکشن ہے, لاسٹ ایئر ہمارے کاٹن کی پروڈکشن لوکل تھی 14.8 ملین بیلز, جو اس سال 9.8 ملین بیلز رہ گئی ہے. یعنی اس کے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بیسک جو کاٹن سے شروع ہوتی ہے پروڈکشن سے, وہاں سے گری ہے. اس کے علاوہ جو ہماری سال میں گری ہے ایکسپورٹ وہ تقریباً 4.9 14 اور 15 میں گری تھی, اور اس سال 6 مہینے میں جو ہماری ایکسپورٹ گری ہے وہ تقریباً 14% گری ہے. تو آپ کی ایکسپورٹ تو مستقل گر رہی ہے, جو اب تخمینہ یہ ہے کہ ہم $23 ارب تک پہنچ پائیں گے. 2018 تک 23 ارب سے 35 ارب لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سال آپ 25% ایکسپورٹ میں اضافہ کریں, اس کے بعد اتنا ہی اضافہ 6 ملین کا آپ 2017-18 میں کریں تو آپ جا کے 35 پر پہنچیں گے. میں اس میں آپ کو یہ بھی نشاندہی کروں کہ ہمارے یہاں فیڈریشن میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ $3 فی یونٹ جو ہے پورے پاکستان میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ کم کر دی جائیں گے انڈسٹری کے لیے, اور 1 جنوری سے اس کا اطلاق جو ہے ہو جائے گا, لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا. تو مجھے تو کوئی صورتحال اتنی اچھی نظر نہیں آتی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ. لیکن آج جو منسٹر صاحب ہے خرم دستگیر صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم نئے ایونیوز ایکسپلور کریں گے, ہم افریقن مارکٹس میں جائیں گے جو کہ ان ایکسپلورڈ مارکٹس ہیں, حالانکہ وہاں چائنا اور انڈیا کی بہت بڑی پریزنس ہے. اتنی گنجائش افریقن مارکٹ پہ کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو سگنیفیکنٹلی بڑھا سکیں؟ دیکھیے یہ چیزیں ممکن ہے کہ ہم اپنی اگر صحیح پالیسیز کو بنائیں. پاکستانی ایکسپورٹ بڑی اچھی تھی سیمنٹ کی افریقن ممالک میں, اور خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ میں, لیکن آج انہوں نے ہمارے پہ کوئی نئے ٹیکسز یا آر ڈی وہاں امپورٹ پہ لگا دی ہے, جس سے ہماری جو سیمنٹ کی ایکسپورٹ ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو نیگوشیٹ کریں اور افریقہ ممالک میں توجہ دیں, گورنمنٹ اپنی صحیح پالیسیز بنائیں. بہت سارے ممالک تو افریقہ میں آج ایسے ہیں جہاں پاکستان کی ایمبیسیاں موجود تھیں جن کو نظر آتا تھا کچھ کام ہو جائے گا, آج وہ فنڈز کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ایمبیسیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنے سفارتی تعلقات بھی بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائیں. پھر ہم ان کے ساتھ پی ٹی اے کے ایگریمنٹس کریں, ایف ٹی اے کے ایگریمنٹس کریں, جو چائنا کے ساتھ ہم نے کر رکھے ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ بہت آگے چائنا کے فیور میں ہے, پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں نئی منڈیاں واقعی تلاش کرنی چاہیے اور یہاں ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی 35 ارب روپے کا ٹارگٹ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ کچھ نئے ایونیوز ہیں. مثال کے طور پہ ایران سے سینکشنز ختم ہو گئی ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, پریزیڈنٹ روحانی آنے والے اگلے 2-4 دن میں پاکستان, اور یہ ایران ایک بہت بڑی منڈی ہے ہمارے خیال سے, ہمارے بالکل پڑوس میں ہماری ٹریڈ کے لحاظ سے. چائنا کے ساتھ ہم نے سی پیک پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ کیا ہے. یہ جو 2 ایونیوز ہیں, چائنیز اور ایرانین جو مارکٹس ہے, جو کہ نئی مارکٹ ہے, خاص طور پہ ایرانین مارکٹ ہے, یہ ہمیں کچھ ہیلپ کر سکتی ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے. ہمیں
ایران سے ہم تقریباً 7-8 سال سے ہمارے پہ ایمبارگو تھا اور ہم کوئی کاروبار اور تجارت جو ہے وہ ایران سے نہیں کر سک رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ پوری تجارت کر رہا تھا. مثال کے طور پر ہم چاول جو ہے وہ ایران میں پاکستانی چاول کی بہت بڑی منڈی تھی, شاید سب سے بڑی منڈی تھی, لیکن انڈیا نے آج وہ پورا کور کر لیا. ان سالوں میں پاکستانی چاول چونکہ وہاں نہیں جا سکا تو آج انڈیا نے پوری وہ مارکیٹ کیپچر کر لیے. اسی طرح ہم چونکہ 7-8 سال سے کوئی کاروبار ایران سے نہیں کر سکے تھے, وہ ہمارے پہ ایمبارگو تھا, اور دوسرے طریقے سے بارڈر ایگریمنٹ اور ڈیفرنٹ ایگریمنٹس کر کے انڈیا جو ہے وہ کاروبار کرتا رہا. لیکن پاکستان کے لیے آج ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ تجارت ایران کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں, اور چین کے ساتھ تو ویسے ہماری تجارت بڑی اچھی ہے. اس پہ اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو FTA کا ایگریمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے اس کو ہم نظر ثانی کریں, جس سے ہماری انڈسٹری بھی ہٹ نہ ہو اور ساتھ ساتھ ہم ان کو میکسیمم آئٹم جو ہے یا وہ ایکسپورٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب خالد طواب, وائس چیئرمین فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹریز ہمارے ساتھ ہے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے احتساب کا ماڈل انٹروڈیوس کیا تھا تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں, لیکن خود اپنا اعتماد اس پہ کھو بیٹھی ہے. وہاں پہ فی الحال کوئی ماڈل کام نہیں کر رہا ہے, گو کہ بہت تنقید رہتی ہے PTI کی اور عمران خان کی نیب کے حوالے سے, لیکن خود خیبر پختونخوا اس سلسلے میں کوئی وائبل آپشن نہیں دے سکا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تھا قوم سے اور اپنے ووٹرز سے کہ وہ انتہائی شفاف احتساب کا نظام لائیں گے پورے پاکستان میں, اور جہاں جہاں ان کی حکومت ہوگی, اور اس کی ابتدا خیبر پختونخوا میں کی گئی. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ماڈل جو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں احتساب کا انٹروڈیوس کرایا, خود اس کا اعتماد اس پہ سے اٹھ گیا, جو کہ ایک ہتک کی بات بھی تھی, خاص طور پہ اس لیے بھی کیونکہ یہ ایک اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ شاید تحریک انصاف کو شفاف اور میرٹ والا نظام یا احتساب جو تھا وہ قابل قبول نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب کا عمل منجمد ہو گیا ہے. KPK کی اسمبلی نے پچھلے مہینے 4 فروری کو احتساب قوانین میں ترمیم کر دی تھی, جو کہ بہت ہی ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی, بہت حیرت کی بات تھی, جس کے بعد سے کرپشن کے خلاف 99 انکوائریوں پر کام رک گیا ہے, انکوائریز منجمد ہو گئی ہیں. خیبر پختونخوا احتساب کمیشن میں جو تحقیقات زیر التوا ہیں, جو بڑی تحقیقات زیر التوا ہیں, ان میں معدنیات کے علاوہ جنگلات اور صنعتوں کی صوبائی محکمے اور اراکین اسمبلی سے متعلق معاملات ہیں. پچھلے 24 فروری کو پچھلے مہینے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ احتساب کے قانون میں ترمیم کے بعد کرپشن کی روک تھام میں کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دیں گے. جو لوگوں کو خدشات ہیں کہ کرپشن کے قانون میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں, جو احتساب کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں, میرا آج آپ سے وعدہ ہے کوئی رکاوٹ بنی آزاد احتساب کے سامنے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ رکاوٹ دور کی جائے گی. لیکن فی الحال دور نہیں ہوئی ہے, اور اس سے پہلے جو ایک بہت ہی ناپسندیدہ سچویشن ہوئی تھی جب خیبر پختونخوا کے صوبائی احتساب کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد خان نے احتساب قوانین میں اسمبلی کی KPK اسمبلی کی ترامیم کے خلاف احتجاجاً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا 10 فروری کو. ان کے بعد کمیشن کے چیف انویسٹیگیشن آفیسر امجد بھی مستعفی ہو گئے تھے. یہ بھی ایک دھچکا تھا خیبر پختونخوا کے احتسابی عمل میں. خیبر پختونخوا اسمبلی نے احتساب قوانین میں جو ترمیم کی تھی, ان کے مطابق جو بہت بڑی ترامیم کی گئی تھی, کسی رکن اسمبلی کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر کو اطلاع دینی ضروری تھی. ترمیم سے پہلے یہ شق احتساب کمیشن کے قانون کا حصہ نہیں تھی. کسی بیوروکریٹ کو حراست میں لینے سے پہلے چیف سیکرٹری کو بتانا ہوگا. ترمیم سے یہ شق بھی احتساب کمیشن ایکٹ کا حصہ نہیں تھی. احتساب کمیشن انکوائری کے دوران کسی ملزم کو گرفتار نہیں کرے گا. ترمیم سے پہلے صوبائی احتساب کمیشن انکوائری سے پہلے شبے پر گرفتار کر سکتا تھا. ملزمان کے خلاف 30 دن کے اندر کرپشن کی تحقیقات کو مکمل کرنا ہوگا. ترمیم سے پہلے ملزمان کے خلاف 3 ماہ تک تحقیقات کی گنجائش رکھی گئی تھی. اب یہ کہا گیا ہے کہ احتساب کمیشن کسی بھی سرکاری انکوائری کا ریکارڈ 15 دن تک رکھ سکتا ہے. ترمیم سے پہلے کمیشن کو سرکاری ریکارڈ کی تحویل کی مقررہ میعاد نہیں تھی, وہ اسے ان لمیٹڈ ٹائم تک اپنے پاس رکھ سکتا تھا.
ترمیم سے میں کہا گیا کہ 30 دن میں تحقیقات نہ ہونے پر ریفرنس بند کرنا ہوگا اور ملزم کو کلین چٹ دینی پڑے گی، لیکن ترمیم سے پہلے 30 دن کی تحقیقات کی اجازت اور توسیع کی اپیل کا اختیار موجود تھا۔ 6 مارچ کو اس مہینے پی ٹی آئی کے سربراہ جناب عمران خان نے اعتراف کیا کہ احتساب قانون میں بعض ترامیم بہت پیچیدہ ہیں، ان پر وہ دوبارہ غور کریں گے، اس کے بعد سے یہ معاملہ منجمد ہے۔ جب وہ سٹڈی کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ وہ بڑا کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ اس میں مسئلہ آنا ہی تھا احتساب کمیشن کا اور ڈی جی کا، یہ مسئلہ آنا تھا۔ تو ہم نے پھر سوچا کہ بجائے یہ امینڈمنٹس کریں، کیونکہ وہ ایک پہلے ہی کمپلیکیٹڈ قانون تھا، اس کے اوپر اور کمپلیکیشنز ڈال دیے ہیں، وہ انورکیبل ہو گیا۔ ہم نے اس کو پھر سوچا کہ مکمل طور پہ ایک نیا بناتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی ڈرافٹ اس کی بن رہی ہے، پوری میٹنگ کر رہے ہیں وہ، اور وہ پھر ہم ان کو کیبنٹ میں دیں گے کہ یہ پھر پارلیمنٹ میں لے کے آئیں وہ، یعنی وہ آسان ہوگا، اور میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ مکمل طور پہ یہاں کا احتساب کمیشن آزاد ہوگا۔ فی الحال اس سلسلے میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ احتسابی عمل جو صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے خود انٹروڈیوس کیا تھا، وہ کیوں منجمد ہے، یہ پوچھیں گے۔ اس کے لیے پشاور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق غنی، جو صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مشتاق غنی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جب سے عمران خان صاحب نے اعتراض کیا، یہ جو ترامیم اسمبلی نے منظور کی تھی، جو بل سامنے آیا تھا، اس کے بعد معاملہ منجمد ہو گیا ہے، احتساب کمیشن بھی منجمد ہو گیا ہے، احتسابی عمل بھی منجمد ہو گیا ہے، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو اسپرٹ تھی احتساب کمیشن کو قائم کرنے کے لیے، عمران خان کے ایک ویژن تھا کہ اس صوبے میں اب جب ہماری حکومت ہے تو زیرو ٹالرنس فار سو اس کے لیے یہ احتساب کمیشن قائم کیا گیا، اور پھر کچھ ڈیفیکلٹیز آنا شروع ہوئی کہ تقریباً ہمارا جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے آلموسٹ کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اس کے اندر کچھ سکم نظر آئے۔ ایک قانون تو پاس ہو گیا، لیکن جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کہاں پہ کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، اور اسمبلی کا کام ہی لیجسلیشن ہے کہ اس کو درست کرے۔ دین عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا بڑا سیریس کہ بھئی میں اس کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے حامد خان صاحب ہیں، بڑے پرومیننٹ لائر ہیں لاہور سے، ان کی قیادت میں ایک لائرز کی کمیٹی قائم کی ہے، جس میں ہمارے ایڈوکیٹ جنرل بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ کمیٹی جو ہے وہ اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر اس سارے ایکٹ کو دوبارہ سے دیکھ کے اور پھر اپنی ریکمنڈیشن دیں گے کہ کیا جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے وہ ٹھیک ہے، اس احتساب کی عمل کی راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی، یا اگر غلط ہے یا کوئی اور چیز اس کے اندر مزید ایڈ کرنی ہے تو وہ پھر ہمیں ریکمنڈیشن بھیجیں گے، اور وہ ریکمنڈیشن ہم اپنی کیبنٹ میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد اسمبلی میں لے جائیں گے، اور اسمبلی سے ہم ان کو پاس۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بہت شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے، جو احتسابی نظام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے۔ نیب کے حوالے سے بھی جناب عمران خان بہت سارے بیانات دے چکے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی حکومت ہے، جہاں آپ کی میجورٹی ہے، وہاں آپ جو نظام لائے وہ خود آپ نے اس کو ڈسمس کر دیا، ایک طرح سے آپ کی اسمبلی نے ڈسمس کر دیا، اور پھر ایک میسو اس میں امینڈمنٹس آپ لے آئے ہیں۔ یہ خود آپ کی پارٹی کا ایک بڑا فیلئر نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے، جہاں پر آپ کی میجورٹی ہے، وہاں خود آپ ایک وائبل، ایک جو ایسا جس پہ قابل عمل احتسابی نظام ہو، وہ آپ نہیں لا سکے، آپ فیل ہو گئے؟ دیکھیں، ہم آج تک اپنے احتساب کے عمل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے۔ آج تک عمران خان صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے، کسی منسٹر نے، کسی کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اس احتساب کمیشن کے ساتھ۔ یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن ہے، تو ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اس کی راہ میں، نہ ہمارا ہاتھ ہے اس میں، نہ گورنمنٹ از نو ویئر ان ٹوٹل ایکسرسائز جو اس کی ہے، کیسے بنا ہے اور کیسے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، اور ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے تحفظات تھے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ تھے کہ 6 مہینے سے لوگ اسی احتساب سیل نے پکڑے تھے، جس میں ہمارے ایک سٹنگ منسٹر بھی ہیں، اور جس میں کئی سیکٹریز بھی ہیں، ایک سیکٹری بھی ابھی بیل پہ باہر آئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 6-7 مہینے گزر گئے، ان کے خلاف کیوں نہیں کیس ٹرائل ہوئے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد، آج پکڑے، کل پرسوں، 10 دن 20 دن کے اندر یا مہینے کے اندر، نہیں 2 مہینے کے اندر فیصلہ کرے کہ بھئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
تحریک انصاف کا تو نہ رہ کے احتساب سر عام، تو احتساب ہوتا نظر بھی آئے لوگوں بہت کو. بہت شکریہ جناب مشتاق غنی. تحریک انصاف اگر یہی پوزیشن فیڈرل میں بھی لے، وفاق میں بھی یہی صورتحال رہے، یہی تمام جو اس کے تحفظات ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، اس کی باقاعدہ مطالبات وہ نیب کے حوالے سے بھی کرے، جو وفاقی احتسابی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی کرے، تو بات زیادہ اچھی لگے گی. وقفہ جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری ٹاپ سٹوریز ہم واپس آئیں گے، اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جاری میچ، اس پر بھی بات ہوگی اس وقفے کے بعد. We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. دنیا میں ایک اور بڑی دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، اور 4 مہینے میں دوسری بار یورپ کا ایک بڑا شہر دہشت گردوں کے نشانے پر آیا ہے. دہشت گرد حملوں سے گونج اٹھا ہے، دہل گیا ہے. 4 ماہ قبل ایسا پیرس میں ہوا تھا، آج ہوا ہے یہ برسلز میں، بیلجیم کا دارالحکومت. آج 3 دھماکوں سے لرز اٹھا. برسلز کے جو مین ایئرپورٹ ہے، زیونٹم ایئرپورٹ، وہاں پر پہلا دھماکہ ہوا جسے خود کچھ دھماکہ بتایا گیا. یہ اس جگہ پر ہوا جہاں پر امریکن ایئر لائنز کا چیک ان کاؤنٹر تھا. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد برسلز کے ہی ایک اور اسٹیشن پہ، میٹرو اسٹیشن پہ حملہ ہوا، اور یہ تھا بیلویک میٹرو اسٹیشن جو کہ یورپین ہیڈ کوارٹرز کے بہت قریب ہے. یہاں ہونے والا دہشت گرد حملہ ہوا، اور اس حملے میں اور پہلے ایئرپورٹ پہ ہونے والے حملوں میں 34 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں. یورپ میں ہونے والے 4 مہینے میں اس دوسرے بڑے دھماکے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے. داعش کہتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس واقعے کی بھی. پچھلے سال 13 نومبر کو پیرس میں حملے ہوئے تھے جس میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے. پیرس کے مختلف مقامات پر ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی. برسلز میں ایئرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر دھماکوں کے بعد تمام فضائی سروس یورپین ہیڈ کوارٹر سے اس وقت یورپ کے اس مرکز سے معطل ہے. تمام میٹرو اسٹیشنز بند ہیں، اور یہ شہر برسلز شہر جو کہ تقریباً 10 لاکھ 12 لاکھ لوگوں کا شہر ہے، یہ مکمل طور پہ یہاں پر سناٹا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر نیوکلیر سائنس اور جو جوہری پلانٹس ہیں جو کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے گرد سخت سیکیورٹی کر دی گئی ہے. سب سے زیادہ خطرہ وہاں بتایا گیا تھا. برسلز میں ہی یورپین یونین کا ہیڈ آفس ہے، اور یورپین یونین کی پارلیمنٹ بھی یہیں پر ہوتی ہے. امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے فوجی اتحاد یعنی کہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر بھی برسلز ہے. اس طرح سے یہ مغرب کے فوجی اتحاد کا، مغرب کے سیاسی اتحاد کا مرکز ہے برسلز، جو کہ آج دہشت گردوں نے جس کو نشانہ بنایا ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز میشل، جو کہ بیلجیم میں اس قسم کے ہونے والے اس دہشت گردی کے سب سے بڑے واقعے کے بعد اپنی پوری قوم جو کہ سکتے کے عالم تھی اس کے سامنے آج آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اندھی اور بزدلانہ واردات ہے، یہ ہمارے لیے تاریخ کا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے یوم سیاہ ہے. ہمیں خدشہ تھا کہ کوئی دہشت گرد حملہ ہوگا، اور آج ایسا ہی ہوا. دہشت گردوں نے برسلز کے ایئرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر قتل عام کیا. ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس میں متعدد افراد جان سے گئے اور کئی زخمی ہوئے. ہمیں متاثرین، ان کے لواحقین اور ان افراد سے دلی ہمدردی ہے جو ابھی تک اپنوں کی خیریت سے لا علم ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک المناک صورتحال کا سامنا ہے. ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں تحمل اور اتحاد کا مظاہرہ کریں. مغربی ممالک بہرحال اسے ہر صورت میں دنیا کی جو کہ بڑی ایک دہشت گردی کی واردات ہے، اس کو مغرب پہ بھی حملہ تصور کرتے ہیں. آج اس حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانیہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ بیلجیم کی ہر صورت میں مدد کی جائے گی، اور حملہ آوروں کو ہر صورت میں ان کے خلاف مقابلہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. باراک اوباما اور ڈیوڈ کیمرون نے اپنے علیحدہ پیغامات میں یہ بات کہی.
We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. And this is yet another reminder that the world must unite. We must be together, regardless of nationality or race or faith, in fighting against the scourge of terrorism. We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world. These were attacks in Belgium. They could just as well be attacks in Britain or in France or Germany or elsewhere in Europe, and we need to stand together against these appalling terrorists and make sure they can never win. I've also made sure that we've offered every support to the Belgian security and policing and intelligence forces at this time. These are difficult times, these are appalling terrorists, but we must stand together to do everything we can to stop them and to make sure that although they attack our way of life and they attack us because of who we are, we will never let them win. अब से 4 महीने पहले ये हकीकत सामने आई थी कि बेल्जियम और ब्रसल्स जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, मगरबी फौजी इत्तेहाद का हेडक्वार्टर है, वो दरअसल दाइश की यूरोप की सरगर्मियों का भी हेडक्वार्टर्स है। और 4 महीने पहले फ्रांस में होने वाले हमलों की तमाम मनसूबाबंदी ब्रसल्स में ही की गई थी। यहीं से वो दहशतगर्द एक बड़ी तादाद में पेरिस दाखिल हुए थे और हमलों के बाद ब्रसल्स वापस आ रहे थे। यहाँ पर सब यूरोप की सबसे बड़ी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे थे। और अब से चंद रोज कबल जुमे के रोज सालेह अब्दुल सलाम, जिसके बारे में बताया गया था कि वो वाहिद बचा हुआ दहशतगर्द था जिसने कि पेरिस के हमलों में हिस्सा लिया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। जुमे को गिरफ्तारी हुई थी। फ्रांस में नवंबर में होने वाले हमलों के बाद, इस बड़ी कार्रवाई के बाद ये बताया गया था कि तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज फिर ये हमला हुआ। आज खास तौर पर इस मौके पर पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया फ्रांस के सदर फ्रांसोis होलैंड ने, जिन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ यूरोप और मगरिब के लिए नहीं। बेल्जियम पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है, मगर निशाना पूरा यूरोप बना है, जिस पर सारी दुनिया फिक्रमंद है। हमें दहशतगर्दी के इस खतरे की संगीनी का अंदाजा लगाने की जरूरत है। ये हमले दूसरे हमलों का तसलसल हैं। पिछले साल खास तौर पर पेरिस को निशाना बनाया गया था। हमें आलमी सतह पर खतरात का सामना है, जिसके लिए आलमी सतह का ही रद्द-ए-अमल दरकार है। फ्रांस और बेल्जियम मुश्तरका तौर पर खौफनाक सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। मैंने बेल्जियम की हुकूमत को हर तरह की मदद का यकीन दिलाया है ताकि सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए उन्हें तमाम जरूरी वसाइल मुहैया किए जा सकें। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का रद्द अमल होगा और फिर पूरी दुनिया देखेगी और जाहिर है कि एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। कतई नज़र इस बात की कि आज का दहशतगर्द हमला हो या फ्रांस के होने वाले दहशतगर्द हमले, ये दहशतगर्द जो ये हमले कर रहे हैं ये यूरोप के पैदा हुए हुए हैं, ये फ्रांस के पैदा हुए हुए हैं, ये बेल्जियम के ही पैदा हुए हुए हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।